औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 146 of Dora Quran 2024। आज हम लोग सूरह इसरा, जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, उससे सबक शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत स्पेशल सूरत है कुरान में, और ये एक बहुत स्पेशल जगह पे अल्लाह ताला ने रखी है, और ये मक्की ज़िंदगी का वो दौर है जिसके 1 साल के बाद हिजरत का हुक्म दे दिया गया था। सो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड सूरत है, तरतीब नुज़ूल में भी और तरतीब तौफ़ीक़ी में भी। तरतीब नुज़ूल में आइए देखते हैं, सबक शुरू करते हैं। तरतीब नुज़ूल में ये नंबर 50 पर है। सो ज़्यादातर सूरतें जो हम पढ़ते रहे हैं, इसमें ये मिडल ऑफ रेवलेशन में ये सूरतें नाज़िल हुई हैं। क्योंकि 114 सूरतें हैं कुरान की, और उनके तकरीबन बीच में ये सूरतें हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि पैगंबरों के हालात हैं, ये मक्की सूरतों का की एक सीरीज़ है। 13-14 सूरतें मुसलसल मक्की हैं यहाँ पे, जिसमें दूसरे पैगंबरों के हालात से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नौ मुस्लिम अरबों को, जो उनके साथ जज़ीरा अरब में लोग मुसलमान हो रहे थे, उनको तसल्ली दी गई है कि दूसरे पैगंबरों के साथ और उनकी कौमों के साथ जो मामले हुए। फिर इसके बाद मक्का के मुशरिकीन को इंज़ार दिया गया है, वार्निंग्स दी गई हैं, और ये समझाया गया है कि अल्लाह ताला जब एक उम्मत में, एक कौम में नबी भेज देता है, उसे मबऊस कर देता है, तो उसके बाद गोया अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाती है, और अल्लाह ताला अपनी तरफ से वो गोया सिंपल अल्फाज में वो पर्चा आउट कर देता है जिस पर इम्तिहान होने वाला होता है। और फिर अगर उस का इनकार किया जाए और उसकी तकज़ीब की जाए और उस नबी को सताया जाए, तो वो कौम फिर उनके ऊपर अज़ाब आना होता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, और यही सुन्नत रही है हमेशा से। अब मक्की ज़िंदगी का जो तीसरा दौर है, जो इंतहाई सख्तियों में और तकलीफ़ों पर मबनी है, और ये तीसरा दौर शुरू हुआ है शैब अबी तालिब से, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नौ मुस्लिम लोग एक घाटी में जाके छुपे थे, जहाँ पे भूख और तकलीफ की वजह से और उसकी शिद्दत से शहादतें भी हुई थीं और लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची थी। और जिस साल में शैब अबी तालिब हुआ है, उसी साल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई है, उम्मुल मोमिनीन। और अबू तालिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे, उनका विसाल हुआ है। सो इसको आमुल हुज़्न कहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये गम का साल है, और इसको इसी नाम से याद किया जाता था। फिर मेराज का वाक़या जब हुआ है, और ये मक्की ज़िंदगी के एंड में हुआ है, हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले। सो वो एक ऐसा वाक़या था, यानी वही बजाए खुद एक बहुत ही माफ़ौक़ुल फ़ितरत और माफ़ौक़ुल अक़ल अमर है कि एक उम्मी और अनएजुकेटेड, अनलेटर्ड आदमी को एक फ़रिश्ता आके अल्लाह की तरफ से इंतहाई फ़सीह व बलीग़ अरबी में अल्लाह का पैगाम दे रहा है, और ये आदमी फिर लोगों में उसको फैला रहा है, उसको पढ़ा रहा है, और ये लोगों को उस मुआशरे की वो कसाफ़तें और गंदगियाँ बता रहा है, जिनसे उस मुआशरे की रूलिंग क्लास के बहुत ज़्यादा मफ़ादात अटैच्ड हैं। कि अल्लाह एक है, और ये जो बुत और देवी-देवता बैतुल्लाह में रखे हुए हैं, ये गलत हैं, और ये देवी-देवता और ये बुत कुछ भी नहीं सुनते, और ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। और ये जो कुरैश ने आपको एक लारा डाला हुआ है कि आप हमसे आके अपनी दुआएँ मँगवाएँ, तो तब इन बुतों को समझ आएगी,
اور آپ کی दुआएं जो हैं तो वो बैतुल्लाह के अल्लाह तक तब पहुंचेंगी जब आप आके ये चढ़ावे चढ़ाएंगे और जब आके ये मन्नतें मानेंगे और जब आप हमसे एहराम खरीदेंगे। वो बहुत सी बातें हैं हिस्ट्री जो हम पढ़ चुके हैं। इन हालात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई है और उसकी सिक्का रिवायात हैं। मेरी आपको ये दावत है कि आप खुद उसे रिसर्च करें। मेरे ख्याल में जिस तफसीर में मेराज बेहतरीन तरीके से कवर हुई है वो तफहीमुल कुरान है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है। और उसमें उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है। मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि मेराज का इनकार करना कुफर है। ये कहना कि मेराज हुई ही नहीं है, ये कुफर है, क्योंकि ये कुरान के मनाफी है। और इस पर किसी को ये कहना कि जी आप जो बात कर रहे हैं वो कुरान के मनाफी है, और ऐसा ना हो कि आपके कुरान के मुनकिरीन में आपका नाम आ जाए, क्योंकि ये अल्लाह की आयत से इनकार है। फिर ये कहना कि मेराज जिस्मानी थी या रूहानी थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है और इस पर उलमा में बाकायदा इख्तिलाफ है। उस पर भी सैर हासिल बहस तफहीमुल कुरान में भी मौजूद है और मारिफुल कुरान में भी मौजूद है। और मैं उस बहस में यहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि वो दौरे कुरान के स्कोप से बाहर है। वो मेरे जो दायरा है, जो मेरा पढ़ाने का दायरा है, वो उससे बाहर है। लेकिन मैं आपको रेफरेंसेस बताती जा रही हूँ ताकि आप खुद अपनी रिसर्च कर सकें। फिर ये कहना कि मेराज एक ख्वाब था, ये भी कुरान के मनाफी है, क्योंकि कुरान जो अल्फाज इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक जगह पे इसका जिक्र है, इसके अलावा सिर्फ एक और सूरत में अल्लाह ताला से मुलाकात का जिक्र है, वो आखिरी पारे में है वो सूरतें, एक ही सूरत में ये जिक्र है। इसीलिए ये सूरह, गो के इसको सूरह इसरा कहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक या दो आयात मेराज से मुतल्लिक हैं और वो भी अपनी मानवियत के लिहाज से अम, इतनी गहरी हैं और उन्होंने तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। मेराज का जो बाकी इंफॉर्मेशन है और जो बाकी बयान है वो हमें हदीसों से मिलता है कि वहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोजख दिखाए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा वहां पे मुकालमा किया, पैगंबरों से बात की। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज ये भी है कि जब अभी कयामत आई नहीं है, जब लोगों का हिसाब हुआ नहीं है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जन्नती और दोजखी लोग दिखाए गए। और इसके दो जवाब हैं और ये बहुत यानी कि ये आलिमों की तरफ से आए हुए जवाब हैं और मैं इनसे इत्तेफाक करती हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ वो जवाब सुना रही हूँ। एक जवाब तो ये है, माफ कीजिएगा, कि गो के अभी कयामत नहीं आई है, लेकिन अल्लाह ताला जैसे कुरान में तमसीलों से हमें बात सिखाता है। सो अल्लाह ताला ने वहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तमसील का मुशाहिदा करवाया था और उनको गोया ये दिखाया, क्योंकि अल्लाह ताला सारा वक्त तख्लीक कर चुका है, अल्लाह ताला सारे जमाने बना चुका है और अल्लाह के इल्म से कोई भी चीज नहीं बाहर, उसका इल्म लामहदूद है। सो उसके लिए ये कोई नहीं मुश्किल कि वो अपने एक बंदे को उस चीज का मुशाहिदा करा दे जो वो उसे दिखाना चाहता है, हाँ उस चीज का अभी वक्त ना आया हो। इसकी एक मिसाल मुख्तलिफ इल्हामात हैं या इंसान के ख्वाब में ऐसी चीज़ों का आना है जो मुस्तकबिल में वकू पजीर होती हैं। ये एक जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह ताला इंसान की चूंकि अक्ल, इंसान के देखने की ताकत, उसके सुनने की ताकत वो बहुत महदूद है और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हिस्सियात के मुताबिक एक मुशाहिदा कराया। गो कि ये अल्लाह के लिए बिल्कुल नहीं मुश्किल कि वो उस जमाने में पैगंबर को ले जाए, यानी फ्यूचर में उस पैगंबर को ले जाए और उसको कहे कि देखो अब कयामत आ चुकी है और ये जन्नत है और ये दोजख है। एक तो ये इम्कान है, ये इम्कान भी मुमकिन है और इस इम्कान के साथ ये भी मुमकिन है कि एक तमसील दिखाई गई, एक मिसाल दिखाई गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सो ये वो जवाबात हैं।
اس کے بعد ایک اور اعتراض جو معراج پر ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ڈیٹیلڈ خواب دیکھا. یہی معراج جسمانی اور معراج روحانی. معراج جسمانی اور معراج روحانی تو ایک سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ یہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا مفصل خواب دیکھا اور وہ اللہ نے ہی آپ کو دکھایا تھا، اور خواب میں آپ کو وحی ہوئی، اور اس وحی میں آپ کو یہ سارے مشاہدات کرائے گئے. تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ یہ اب باتیں آپ فیس کریں گے ایک دن انشاءاللہ. آپ خود قرآن پڑھائیں گے، آپ قرآن کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. بہتر ہے کہ آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جو میں آپ کے سامنے آج یہ معراج کا بیان پڑھوں گی، اس میں اس سارا ریفرنسڈ ہے. میں نے ظاہر ہے کہیں سے پڑھ کے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اپنی طرف سے اس میں نے کوئی بات نہیں شامل کی. اگر اس میں کوئی قیاس ہو، اگر اس میں میرا کوئی خیال شامل ہو تو اللہ مجھے اس کے لیے معاف کر دے، کیونکہ وہ انٹینشنل ہرگز نہیں ہے. میں اپنی طرف سے کوئی نظریہ آپ کو نہیں پڑھا رہی، میں آپ کو وہ پڑھا رہی ہوں جو قرآن میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ترتیب توفیقی میں نمبر 17 پر ہے یہ سورت، جبکہ ترتیب نزول میں نمبر 50 ہے. مکی سورت ہے یہ، اور اس کی روایات ہمارے پاس ساری موجود ہیں. صحابہ کے نام موجود ہیں. ام ہانی کی ثقہ روایات ہیں، صحیح روایات ہیں جو ویل ریسرچڈ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی تھی تو آپ کہاں تھے، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، اور آپ نے واپس آ کر کیا بیان کیا تھا. یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ معراج کی بات ہوتے ہی گویا مکہ میں افواہوں کا اور الزاموں کا اور دل کو دکھانے والی باتوں کا ایک بھونچال آ گیا. یعنی جو لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ کہیں سے سن کے آتا ہے اور یہ تو اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے یہ باتیں، اب ان کو ایک کھلا موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، ان کو جن پڑا ہوا ہے، اور یہ ان کو مرگی کا مرض لاحق ہے جس میں انسان اول فال بولتا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان پہ چلا گیا تھا اور میں کسی اور ملک میں چلا گیا تھا. تو یہ بات، یہ ہسٹری آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ باقی صورت جب آگے بڑھے گی تو آپ کو وہ تسلیاں نظر آئیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دی ہیں. سبحان الذی. ایک بات یاد رکھیں، عربی میں جب سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو یہ کسی غیر معمولی امر کے لیے کہا جاتا ہے. کسی چھوٹی بات پہ، یعنی کہ کوئی روٹین بات پہ سبحان اللہ نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو بہت ہی برتر اور عالی ذات کی کسی بہت ہی انہونی بات کو سن کے یا بہت ہی با کمال چیز کو دیکھ کر بے اختیار منہ سے نکلے کہ پاک ہے میرا اللہ، سبحان اللہ ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گیا. اس لفظ کا مطلب ہی یہ ہے سفر کرنا. اسرا وہ لے گیا، بے عبدہ اپنے بندے کو. یہاں پہ الفاظ کی سلیکشن اگر آپ دیکھیں، اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں. جو قافلے رات کو چلتے تھے کہ ان کا جو رات کا کوچ ہے اور رات میں جو یہ سفر کر رہے ہیں اس کو اسرا کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِقِطْعِ اللَّيْلِ، یہ حضرت لوط کو فرشتے نے کہا تھا کہ تو رات کو اپنے خاندان کو لے کر نکل جا یہاں سے. تو وہاں پہ اسر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کو ساتھ لے کر کوچ کرنا. بِعَبْدِهِ، اپنے بندے کو. اللہ یہاں کہتا بِرَسُولِهِ، ہو سکتا ہے بِنَبِيِّهِ، یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن معراج کو ایک اس طریقے سے سمجھانا کہ معراج ایک انسان کو ہوئی ہے، اللہ کے ایک خاص بندے کو ہوئی ہے وہ معراج. اب ہم سب ہیں، اللہ کے بندے ہم سب ہیں. تو اگر رسول ہوتا اس کو مس انٹرپریٹ کر کے، کیونکہ رسول کا لفظ قرآن میں
فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، رسول بھیجے گئے تھے۔ وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے آئے تھے، ان کو رسول کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو یہ وہ ذات پاک ہے جو لے گیا، وہ ذات لے گئی بے عبدہ اپنے بندے کو، لیلن رات میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی وہ دور کی مسجد۔ اب مسجد اقصی کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی میں یہاں آپ کی دور کر دوں۔ جب معراج ہوئی تھی، آپ سمجھیں کہ 1 سال ہجرت سے پہلے، اور تقریباً یہ 10واں یا 12واں سال مکی زندگی کا تھا، اس وقت مسجد اقصی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ جو ہمارا ایک تقدس اٹیچ ہے بیت المقدس سے، بے شک وہ ایک بہت پاک سرزمین ہے، اور وہاں پہ بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، وہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا، وہ وہاں پیدا ہوئے، ان کی والدہ وہاں کی رہنے والی تھی۔ اور جیروسلم وہ جگہ ہے جہاں پہ تینوں مذاہب، یعنی جو ابراہیمی مذاہب ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے یا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جب معراج ہوئی ہے، اس وقت مسجد اقصی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہاں، وہاں پہ ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہ تعمیر کی تھی جنوں کی مدد سے، جس کا ذکر سورہ سبا میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ عبادت گاہ وہاں پہ تھی۔ اور چونکہ وہ عبادت گاہ تھی، اس کو اللہ نے مسجد کہا ہے، کیونکہ ہر عبادت گاہ، اور خاص طور پہ ابراہیمی مذاہب کی عبادت گاہیں مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو ایک زمین جس پہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اقصی کا مطلب ہے پرلا کنارہ، دور کا کنارہ۔ سورہ یاسین میں ہے کہ وہ اس بستی کے اقصی کونے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا۔ سو اقصی کا مطلب ہے دور۔ تو وہ مسجد حرام سے اس کو ایک مسجد میں لے گیا جو پرلے کنارے پر تھی۔ یہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے جو ابھی بیت المقدس میں موجود ہے۔ یہ مسجد اقصی، جس کو اکثر لوگ یہ قرآن والی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، اس کو حضرت عمر فاروق نے تعمیر کرایا تھا۔ جب ان کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرائی تھی، اور وہ آج کل کے زمانے کی مسجد اقصی ہے، جس میں ہیکل کے کچھ حصے شامل ہیں، جس کی بیسمنٹ میں بھی ہیکل کے کچھ حصے موجود ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ اس کے ساتھ جو روایات ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، مسجد اقصی کو مسمار کیا جائے گا، ان روایات کو پڑھتے ہوئے بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جس مسجد اقصی کو یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے شہید کیا جائے گا، وہ یہ مسجد اقصی نہیں ہے جو یہاں قرآن میں بیان ہوئی ہے، کیونکہ اس کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہاں پہ یہود اور نصارہ رہتے تھے، اور اس وقت وہاں پہ ایک ہیکل تھا، اس کا سٹرکچر تھا، اور اس میں لوگ عبادت کرتے تھے، اور یہ وہ مسجد ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ سو یہ بات، اپنا یہ کانسیپٹ بالکل شروع سے کلیئر کر لیں۔ سو اس کو مسجد اقصی میں اللہ لے گیا، الذی وہ ذات، وہ جگہ، بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد، جس کے اطراف کو، جس کے ارد گرد ہم نے ایک برکت دی ہے، یعنی وہ سرزمین برکت سے بھری ہوئی سرزمین ہے۔ اور سب سے بڑی برکت جو اس کو نصیب ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیغمبر اس علاقے میں، اس خطے میں موجود رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا نے جو پیغمبر دیکھا تھا، جو انجیل لایا تھا، وہ اسی خطے کا رہنے والا تھا۔ اب یہ ہو لہو کا لفظ بھی یہاں پہ بہت زیادہ مس انٹرپریٹ ہوتا ہے، کیونکہ جس علاقے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ یروشلم ہے، جہاں پہ جروسلم ہے، جہاں پہ مسجد اقصی ہے، جہاں پہ ہیکل سلیمانی ہے، وہ شہر، وہ جگہ جو ہے، اس کے ارد گرد مختلف ممالک ہیں۔ اس کے بہت قریب دمشق ہے، ڈماسکس، جو سیریا کا کیپٹل ہے۔
اس کی ایک طرف عراق ہے، اس کے پاس لبنان موجود ہے جس میں بیروت ہے، یہ سب یہ بارڈرنگ کنٹریز ہیں اس علاقے کی۔ اور وہ لوگ جب بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماحول ہم تھے، یہ جو جس ماحول کی بات قرآن میں ہوئی ہے یہ ہم تھے۔ ہمیں نہیں پتا کہ بارک نہ حولہ اس کا کیا مطلب ہے۔ گو کہ صاف یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ایک مسجد سے ایک اور عبادت گاہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہے، اور اس عبادت گاہ کے ارد گرد اس کے ماحول میں اللہ نے ایک برکت رکھی ہے۔ اور سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے۔ یہ معراج کی کہانی ہے، اتنا ہی قرآن میں بیان ہوا ہے۔ انہو، بے شک وہ، ہوا السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب میں نے میسج لکھ کے گروپ میں بھیجا تھا کہ آج کے اس سبق میں بہت سی ایسی باتوں کا ذکر ہوگا، اور میرے خیال میں کہ اس ایک آیت تک ہی ہم آج پڑھ سکیں گے، جس میں ماڈرن فزکس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ معراج ہونا کوئی مافوق العقل یا مافوق الفطرت امر نہیں ہے۔ ایسی کوئی معراج کی کہانی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے فزکس ڈس ایگری کرے، جس سے فزکس اتفاق نہ کر سکے، یا فزکس یہ کہے کہ میرا وہ لا، کوئی اس کا لا آف موشن یا اس کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا اس کا کوئی اور ایسا فارمولا یا قانون اس سے متصادم ہو۔ ماڈرن فزکس کے مطابق ایک انسان کو معراج ہونا انٹائرلی پاسبل ہے، گو کہ کسی انسان کو کبھی ہوئی نہیں ہے، اور یہ ریکارڈ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک انسان آسمان چلا گیا، سوائے اس کے جو ہم مختلف کہانیاں سنتے ہیں ایلین ایبڈکشنز کی، کہ ہمیں ایک لائٹ سورس، ایک بیم آئی اور اس نے ہمیں ایک خلائی جہاز میں لے جا کر اتار دیا، جہاں پر ہمارے اوپر مختلف تجربے ہوئے۔ یہ بہت سے اکاؤنٹس موجود ہیں، اور ان کے بارے میں اچھی خاصی ریسرچ ہوئی بھی ہے، اور لوگ ان پہ باقاعدہ کمنٹری کرتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ ممکن ہے، یہ ناممکن ہے، لیکن ان میں سے کوئی واقعہ ثابت شدہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ثابت شدہ نہیں ہے۔ ایک بات آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے، آج کل بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ پورٹل کھل گیا، اور فلاں جگہ پہ ایک ایسا راستہ کھل گیا، اور وہ بیکورڈ ان ٹائم اس نے ٹریول کر لیا، اور فارورڈ ان ٹائم اس نے ٹریول کر لیا، اور ان باتوں کو قرآن کے دروس میں، قرآن کی پڑھائی میں ان باتوں کو ایز اے ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے، اور میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں جیسا بھی وہ قرآن کسی کو سمجھانا چاہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ اس کی واحد انٹرپریٹیشن ہے، کہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ اس کی واحد انٹرپریٹیشن ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ قرآن کے اصولوں کے مطابق سب سے پہلے قرآن سمجھنا ہے۔ اگر ہم فزکس پڑھ کے قرآن سمجھنے بیٹھیں گے تو ہماری سمجھ میں بہت سی کمی رہ جائے گی، ہمیں صرف وہ باتیں سمجھ آئیں گی جو فزکس نے سمجھائی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں شاید وہ ہمیں سمجھنے میں اچھا خاصا مسئلہ ہو۔ پھر اگر ہم قرآن ایک دفعہ سمجھ لیں، اور قرآن کا اصول یہ ہے کہ اس کو اس ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی فریب نہیں ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے سے اپوزٹ باتیں نہیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کو اس نظریے سے پڑھنا ہے۔ اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کو شک ہو، اور وہ قرآن کو پھر فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی سے ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو بھی قرآن کی سمجھ میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے، ایک ہالی ووڈ کی فلم ہے جس کا نام ہے انٹرسٹیلر، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی آپ وہ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بغیر ہو سکتا ہے کہ میری بات یا معراج کی بات آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اور وہ فلم، وہ مووی جس نے بھی بنائی ہے،
उन्होंने बाकायदा स्टैनफोर्ड के और यूनिवर्सिटियों के फिजिसिस्ट से उसके ऊपर फतवे लिए थे और उनके ख्यालात पूछे थे कि देखिए जी, जो चीज हम दिखाने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या ये फिजिक्स के उसूलों के मुताबिक ठीक है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी बेवकूफी करें जिसपे फिर लोग हमारा मजाक उड़ाएं। सो वो पूरी फिल्म आई थिंक बहुत से फिजिसिस्ट ने देखी है और उसको परखा है और जांचा है, और उन जितने भी उसमें डायलॉग्स हैं जिसमें वो फिजिक्स के फॉर्मूले बोल रहे होते हैं, उनको उन्होंने चेक किया है। और उन्होंने फिर ये कहा कि दिस इज एंटायरली पॉसिबल। जो चीज आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी एग्जैजरेशन इसमें जरूर है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जब एक इंसान ब्लैक होल में दाखिल होता है तो उसका फिर क्या हशर होगा, आया वो जिंदा भी बचेगा कि नहीं, क्योंकि फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो जिंदा निकल आते हैं। सो सिवाय इस एक एतराज के, जो मालूम करना नामुमकिन है कि वो उसमें से जिंदा निकलेंगे कि नहीं, बाकी जो उसमें फिजिक्स बताई गई है वो बिल्कुल ठीक है। अब पोर्टल का जो कॉन्सेप्ट है कि जी वहां पे एक पोर्टल खुल गया और उसमें टाइम ट्रेवल हुआ और वो पोर्टल के जरिए, ये एक बहुत सादी सी बात है। ये कागज मैंने आपके लिए उठा के रखा हुआ है, ये एक कागज है। आप इसको ये समझें कि ये स्पेस टाइम का फैब्रिक है। स्पेस टाइम एक कॉन्सेप्ट है कि एक स्पेस है और एक टाइम है और हम उसमें एग्जिस्ट करते हैं। हम इस जमानो मकान जिसको हम कहते हैं अपनी तफसीरों में, और जिसको हम कुरान में भी जमानो मकान कहते हैं, जब आलमीन हम कहते हैं तो हमारा मतलब जमानो मकान होता है। सो इस कागज को अगर आप ये समझें कि ये स्पेस टाइम का फैब्रिक है, और ये एक वेल नोन फिजिक्स की थ्योरी है कि इस फैब्रिक को हम फोल्ड कर सकते हैं। सो वो चीज जो हजारों साल पहले कहीं होनी थी, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, ये एक नुक्ता आप इसको समझेंगे, हजारों साल पहले कहीं होना था या हो चुका है, और एक हमारा आजकल का जमाना है जो ये है। अब इस एक नुक्ते को आप ये समझें, मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, अपना बैकग्राउंड हटा देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये नजर आ रहा होगा, या मैं बैकग्राउंड बिल्कुल हटा देती हूँ आपके लिए। हम्म, अच्छा जी, ये सफा है और इस पे ये दो नुक्ते आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये नुक्ता है और एक ये नुक्ता है, और ये नुक्ता आज से 10,000 साल पहले हुआ है। ठीक है जी। इट इज एंटायरली पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स कि ये स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है, ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाए ऐसे। और अगर इन दो पॉइंट्स में कोई एक कनेक्शन ढूंढ ले, जैसे ये पेन है, ये पेन इसका एक सिरा मेरे जमाने में है, मैं आज के जमाने में जिंदा हूं, और इसका अगला सिरा जो आपको नजर आ रहा है वो 10,000 साल के बाद या पहले होने वाले किसी वाकये में है। दिस इज टाइम ट्रेवल। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, यकीनन जिन्होंने रिसर्च की है, जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए ये एक बहुत मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे और आपके लिए इतना समझना बहुत है कि ये स्पेस टाइम कंटिन्यूअम की कहानी है। और ये वो स्पेस टाइम कंटिन्यूअम है जो मेराज में बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। हम एक दूसरे को ये बात समझा सकते हैं कि स्पेस टाइम कंटिन्यूअम क्या है और स्पेस टाइम ट्रैवल कैसे होता है। इतनी आसान सी बात है। अब ये दोबारा सफा आपके सामने गायब हो जाएगा, सिर्फ स्पेस टाइम के फैब्रिक को फोल्ड करने की बात है। हाँ, वो फोल्ड कैसे होता है और उसमें से फिर ट्रैवल कैसे किया जाता है, वर्म होल उस चीज को कहते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन है, और पोर्टल उस चीज को कहते हैं जो अगले जमाने में या पिछले जमाने में खुल जाता है, जिसका एक सिरा मेरे जमाने में होता है और अगला सिरा उस फ्यूचर या हिस्ट्री यानी पास्ट में होता है। इस चीज को पोर्टल कहते हैं। फिजिक्स के उसूलों के मुताबिक इसको खोलना या बंद करना कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज आजकल बहुत ज्यादा कुरान के उस्ताद पढ़ा रहे हैं, जिसको सुन के मुझे बहुत हैरत होती है कि कुरान के सब्जेक्ट्स को समझाने के लिए
ان چیزوں کا استعمال بالکل ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنی قدرت سے ایک رات بیت اللہ سے جروسلم لے گیا، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی سی چٹان تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسینشن کی، اس کو اسینشن کہتے ہیں، کرسچنز کو بھی پتہ ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ یہ ایک سمپل میں نے آپ کو قرآن کا ترجمہ کر کے بتا دیا ہے۔ قرآن کی تفسیری جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے، قرآن کے اصولوں کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کھولا، اور اللہ میاں نے اسپیس ٹائم کے فیبرک کو فولڈ کر دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو ٹائم ٹریول کرایا، اور وہ ان کو حضرت آدم کے زمانے میں لے گئے، اور وہ اس سے پہلے بھی جب جنت دوزخ بنی ہوئی تھی، وہ سوری جب حضرت آدم جنت میں تھے تو وہ ان کو اس زمانے میں لے گئے اللہ تعالیٰ، اور پھر وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری سیر کی، اور وہاں پہ انہوں نے بہت ٹائم گزارا، لیکن جب وہ زمین پہ واپس آئے تو چونکہ وہ اسپیس ٹائم فیبرک فولڈ ہوا ہوا تھا اور وہ ایک ورم ہول میں سے گزر کے گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تو زمین پہ وہی زمانہ تھا جو وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ دونوں ایک ہی آیت کی تفاسیر ہیں۔ ہاں، پہلی تفسیر میں نے قرآن کے اصولوں کو مد نظر رکھا ہے، اور ان اصولوں کے مطابق میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور اللہ تعالیٰ کا لامحدود علم کا میں مکمل اعتراف کرتی ہوں۔ میں اسے بالکل نہیں کوشچن کروں گی، اور میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ اللہ میاں نے فزکس کا کون سا فارمولا لگایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ساری فزکس بنائی ہوئی ہے، جس میں سے شاید 0.00001% دنیا کے بہترین فزسسٹ کو آتی ہے، جو اللہ میاں نے فزکس بنائی ہوئی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے یقیناً کوئی زبردست فارمولا لگایا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گئے، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسینشن کی۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو جنت اور دوزخ کا نظارہ اللہ نے کرایا، اور پھر وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے آ کے مکہ والوں کو بتایا کہ دیکھو میں نے کیا دیکھا ہے۔ قرآن کے اسٹوڈنٹ سے میری یہ ڈیمانڈ ہے، جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو قرآن ایسے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ اس پہ عمل کریں، کیونکہ یہ قرآن کا حق ہے، اس کو ویسے ہی نہیں، یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے جو آپ سیکھ کے بس سیکھ لیا، بس ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ لے لیا، شیلڈ لے لی، یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے۔ سو جو قرآن اس لیے سیکھ رہا ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے، وہ اس کو اس کے اصولوں کے مطابق سیکھے گا، وہ اس کے اندر ہونے والی باتوں کو کوشچن نہیں کرے گا۔ ہاں دیکھیں جی، قرآن میں بہت سے میڈیکل فیکٹس ہیں، اب میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے ان میں سے بہت سی باتیں سمجھ جاتی ہوں، لیکن بہت سے لوگ وہ باتیں نہیں سمجھتے، پھر بھی اٹس اوکے، ان کا بھی قرآن پہ ایمان ہے، میرا بھی قرآن پہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری میڈیسن بنائی ہے، تو اس میں سے کچھ باتیں اللہ نے قرآن میں بھی بتا دی ہیں۔ کوئی نیوٹریشنسٹ ہے تو اس پہ دیکھتا ہے کہ شہد میں شفاء للناس، تو اس کو مجھ سے 100% اور 200% زیادہ پتا ہوگا کہ شہد میں کون سی شفا ہے، شہد میں کون سے انزائمز ہیں، اس میں کون سے منرلز ہیں، یہ کیسے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے، اس میں کیا اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں۔ یقیناً مجھے یہ سب نہیں پتا، لیکن قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے مجھے پورا ایمان ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ شفاء للناس، تو یہ شفاء للناس ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو ریسرچ کرنے سے روک رہی ہوں، یا میں کسی کو انکوائری کرنے سے روک رہی ہوں۔ میرا صرف یہ مطلب ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہم سب فزسسٹ اور کیمسٹ اور بایولوجسٹ اور ڈاکٹر اور نیوٹریشنسٹ اور پولیٹیشین، ہم سب وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، ہمارے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سبجیکٹ ہے، اور ہم اپنے سبجیکٹ سے قرآن کی بعض باتیں دوسرے لوگوں سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کو صرف اپنے سبجیکٹ کے مطابق انٹرپریٹ کریں۔ میری بات سن کے یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو نیرو مائنڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں آپ کا ذہن کھول رہی ہوں، میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ اس قرآن کے ذریعے ہم کوئی بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن
قرآن کو اس کے اصولوں کے مطابق پڑھنا ہے۔ قرآن میں یہ شک نہیں کرنا کہ آیا اس میں فزکس کا فلاں فارمولا لگا ہے کہ نہیں لگا، اور اگر لگا ہے تو ٹھیک لگا ہے کہ نہیں، اور اگر ٹھیک بھی لگا ہے تو کیا یہ اس فارمولا کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اوکے جی، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ پورٹل وہاں کھل جاتا تھا اور اس پورٹل میں سے لوگ سفر کرتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام پرانے زمانے میں سے سفر کر کے آئے تھے اور ان کو فیوچر کے حالات پتا تھے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ حضرت خضر کو یہ پتا تھا، اور میں اپنے بندے کو آسمان پہ لے گیا، اور میں اپنے بندے کو یہاں سے اٹھا کے کتنے گھنٹے کی فلائٹ پہ جو بیت المقدس ہے آج کل، میں اس کو وہاں لے گیا آسمان سے، آرام سے لے گیا، سیکنڈز میں نے اسے وہاں پہنچا دیا، تو ایسا ہی ہوا ہے۔ ہمیں اس کو کسی فارمولا سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کو وہاں پر بیٹھ کے کوئی ڈیریویشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ ہمارا فارمولا بھی یہی کہتا ہے۔ ہمارا علم 1 ملینتھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کا۔ اس دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں ان میں سے ایک ذرہ بھی نہیں ہے ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں۔ سو قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں، اور پھر کیونکہ یہ قرآن میں ہی ہے کہ نشانیاں تو ایمان والوں کے لیے ہیں، سو ایک دفعہ ایمان لا کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسی کیسی باتیں سمجھ آتی ہیں، کون کون سی نشانیاں اور اللہ کی ذات آپ کو کہاں نہیں نظر آتی۔ میرا اس ایک آیت کو پڑھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ آج کل یہ جو ایک ہوا اڑی ہوئی ہے کہ جی پورٹلز کھل رہے ہیں اور ٹیسریکٹس ہو رہے ہیں اور ٹائم ٹریول ہو رہا ہے اور فرشتے آ جا رہے ہیں کسی راستے سے، اور وہ راستے بھی ہمیں معلوم ہیں، یہ سب باتیں ٹھیک بھی ہوں گی یا ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہوں، لیکن ان باتوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کو اپنے عمل سے آپ نے دنیا کو دکھانا ہے، یہ قرآن کا آپ پہ حق ہے، یہ قرآن کا ہم سب پہ حق ہے۔ اس قرآن پہ ہم نے عمل کر کے دنیا کو دکھانا ہے کہ جی قرآن والے ایسے ہوتے ہیں، یہی ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ آپ اس دنیا میں جتنی تیزی سے لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں ہم مسلمان اتنے اچھے ہیں کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کا پلان ہے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، اللہ کا دین تو ہے ہی غالب آنے کے لیے۔ ساری فورسز جو چاہے ہمیں یہ نظر آئیں کہ وہ اس دین کے خلاف کام کر رہی ہیں، ساری فورسز، ساری فوجیں اللہ کے لیے لڑتی ہیں تاکہ دین غالب آ جائے، تاکہ حق غالب آ جائے۔ اب اس حق کے غلبے میں ہمارا کیا حصہ ہے، وہ ہم نے اس قرآن کو پڑھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ 10 منٹ کے بعد اگلا سیشن شروع کرتے ہیں جس میں آگے سبق پڑھیں گے۔ آپ سب کے لیے بہت پیار اور دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔